इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं सबसे पहले तो असद उमर आपको इस पैकेज की आज खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि बड़ी देर से मैं इंतज़ार कर रहा था कि हम एक ऐसा पैकेज दें गिलगित बल्तिस्तान को जो इस खित्ते में सही माने में डेवलपमेंट लेके आए। तो ये जो आपने जिस तरह PSDP से भी अपने डेवलपमेंट फंड से भी पैसा निकाला और फिर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को भी इस्तेमाल किया, अपना ज़हन इस्तेमाल किया कि हम किस तरह ज़्यादा मदद कर सकते हैं। हमारे पास इस वक्त वो वसाइल नहीं हैं जो कि इंशाअल्लाह होंगे आने वाले सालों में, क्योंकि कर्ज़ों की वजह से और कर्ज़ों की किस्तें देने की वजह से हमारे पास बड़ा कम पैसा होता है ख़र्च करने के लिए। और सारे पाकिस्तान में लोग इस वक्त मुख्तलिफ़ जगह से पैसे के ऊपर डिमांड है कि गवर्नमेंट इधर भी मदद करे और यानी हर जगह से डिमांड है। तो उसके बावजूद इस तरह का पैकेज लेके आना मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए भी और गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी ये एक बहुत बड़ा आपने कारनामा अंजाम दिया है। बड़ा अपना ज़हन इस्तेमाल करके इस तरह का पैकेज लेके आए हैं। अच्छा, मैं अब आपको अपना रिश्ता आपको बताऊं कि गिलगित बल्तिस्तान से क्या रहा है। मैं जब 15 साल का था तो पहली दफ़ा मैं अपने स्कूल के साथ ये सारे इलाके में आया, गिलगित आया। और फिर उन दिनों में तो सड़कें ऐसी थी, मुझे जो सबसे अभी भी चीज़ याद है कि वो कभी मुझे ज़िंदगी में इतना खौफ नहीं आया जो वो छोटी सी जीप एक सड़क के ऊपर चल रही होती थी। अभी काराकोरम हाईवे नहीं बना था, बनना शुरू हुआ था, लेकिन जो सड़कें थी यानी कभी आपने, मैं तो दाद दूंगा वो जो ड्राइवर चलाते थे जीपों वाले उन सड़कों के ऊपर के वो सिर्फ वही चला सकते थे। कोई और कहीं से दुनिया में ड्राइवर आके इन सड़कों पे गाड़ी नहीं चला सकता था। और वो फिर ये भी था कि मुझे याद है हम जीप में जब जा रहे होते थे तो हर थोड़े 1, 2, 3 मीलों के बाद नीचे हज़ारों फुट नीचे एक टूटी हुई जीप गिरी हुई होती थी। यानी ऊपर से जीप नीचे गिरी होती थी तो वो और खौफ आ जाता था कि फिर अल्लाह याद आ जाता था कि अल्लाह सही तरह वापस भी ले जाएं। तो और फिर मुझे ये भी याद है कि हम जब ट्रैक करते थे तो जब किसी गांव के पास आते थे, बल्कि हुंजा भी, करीमाबाद भी छोटा सा शहर था, तो मुझे याद है वहाँ लोग फल लेके बाहर खड़े होते थे, हमारा इस्तकबाल कर रहे होते थे, क्योंकि यहाँ कोई आता ही नहीं था। ये इलाका बिल्कुल कट ऑफ था दुनिया से। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि यहाँ मुख्तलिफ ज़बानें हैं, इन इलाकों में कल्चर मुख्तलिफ है, वो इसलिए हैं कि ये सारे इलाके एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं थे, क्योंकि सड़कें इतनी मुश्किल थी। मुझे वहाँ वो ख़ास तौर पर जो स्कर्दू से जो गिलगित का रास्ता है, मुझे तब की बात याद है। वो लोग ये जब कहते थे कि जैसे जो भी उस स्कर्दू से गाड़ी में निकलता था गिलगित जाने के लिए, तो पहले उसकी सारा घर वाला आकर उसको खुदा हाफिज़ कहने आता था, क्योंकि उनको लगता था कि शायद वापस नहीं आएगा। ये वो सड़क थी गिलगित, अभी भी बड़ी ख़तरनाक है। अब हम पैसा खर्च कर रहे हैं इसको ठीक करने के लिए। लेकिन जब मैं ये इलाका देखा, उसके बाद मैं दुनिया में गया, बाहर पढ़ने भी गया। फिर मैंने दुनिया के बड़े बड़े जो खूबसूरत इलाके समझे जाते थे, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, इन सब इलाकों में मैं गया। तो जब भी मैं गया मुझे इस चीज़ का फ़ख्र होता था कि मेरे पाकिस्तान में एक ऐसा इलाका है जो दुनिया में कोई उस इलाका उसका मुकाबला नहीं कर सकता, वो मेरा गिलगित बल्तिस्तान है। और उसके बाद भी एक तो मैं क्रिकेट में मसरूफ़ हो गया, गर्मियों में बाहर क्रिकेट खेलता था। जैसे ही मैं बाहर क्रिकेट से फ़ारुग हुआ तो पहली चीज़ मैंने की, फिर वापस आया इस इलाके में। और मेरे
آپ یقین کریں کہ پاکستان میں جو اپنے میرے دوست تھے لاہور سے، وہ آنا ہی نہیں چاہتے تھے. ان کو خوف تھا کہ پتہ نہیں وہاں جائیں گے، وہ عجیب سا، کسی نے کوئی اس علاقے میں آیا ہی نہیں تھا. تو میں اپنے باہر سے جو میرے دوست تھے، وہ میرے دوست آیا کرتے تھے یہاں میرے ساتھ. اپنے میرے جو لاہور میں بڑی مشکلوں سے کسی ایک آدھ کو کھینچ کے لاتا تھا، باقی یہاں سے آتے نہیں تھے. تو باہر سے جب لوگ آئے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک ایک میرا جو بھی باہر سے میرے دوست یہاں جب آئے، سب نے ایک ہی چیز کہی کہ اس سے خوبصورت دنیا میں کوئی علاقہ نہیں ہے. تو تب سے میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے کبھی مجھے موقع دیا تو جب میں اس علاقے کے لیے کچھ کروں گا، میں صرف اس علاقے کی مدد نہیں کروں گا، میں اپنے ملک کی مدد کروں گا. اور میں نے آج سے 30 سال پہلے ایک کتاب، ایک یعنی کافی ٹیبل بک، جس کی تصویروں والی کتاب لکھی، انڈس جرنی اس کا میں نے نام رکھا. اور وہ جب میں نے یہ سارا علاقہ، دوسائے، اوپر سکردو، سارے علاقے میں ساتھ فوٹوگرافر کو لے کے گیا تصویریں لیتے ہوئے، تو جب وہ کتاب باہر میں نے جب پبلش ہوئی انگلینڈ میں، تو سارے لوگ دنگ ہو گئے کہ یہ بھی ہے پاکستان. یعنی شہروں کا تو پتہ تھا ان کو، لیکن پاکستان کے باقی علاقوں کو کسی کو باہر نہیں پتہ تھا. اور کتاب میں نے لکھی اس لیے کہ باہر کے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ملک میں کتنی خوبصورت ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ باہر کے لوگوں کی تو دور کی بات ہے، پاکستان کے لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ ملک کتنا خوبصورت ہے. ہمارے اپنے لوگوں کو نہیں پتہ. ہمارے حکمران ساری چھٹیوں کے اندر لندن جاتے ہیں، بچے ان کے لندن رہتے ہیں، ان کو کیا پتہ پاکستان کا. ساری پراپرٹیز ان کی باہر ہیں، یہ تو پھرے ہی نہیں ہوئے پاکستان میں. اس لیے انہوں نے کبھی اس ایریا کا سوچا ہی نہیں. سوچا اس لیے نہیں کہ دیکھا ہی نہیں انہوں نے. زیادہ سے زیادہ ایک جہاز میں آ کے یہاں گلگت یا ادھر سے چلے گئے واپس. یہ جو باقی سارا علاقہ ہے کسی کو تو پتہ ہی نہیں اس کا. تو جب ہماری حکومت آئی، تب سے ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ ہم اس خطے کا جو پوٹینشل ہے اس کو اوپر لے کے آئیں. باقی ساری چیزیں ایک طرف، ہاں انڈسٹریل زون بھی ہونی چاہیے، لیکن انڈسٹریل زون بھی صرف ایک ایسی فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری کی ہونی چاہیے. کیونکہ آپ کی جو قربانی ہے یہاں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، دنیا میں نے کبھی اس طرح کی قربانی ٹیسٹ نہیں کی جو یہ اس علاقے میں ہے. سارے نگر، ہنزا، ایسی کتنی کہیں دنیا میں نہیں ایسی. لیکن وہ لاسٹ نہیں کرتی، آپ اس کو لے جا نہیں سکتے باہر، وہ بڑی جلدی خراب ہو جاتی ہے. تو جو فوڈ پروسیسنگ ہے، اس کی بہت بڑی گنجائش ہے. تو اس طرح کی انڈسٹری تو لگ سکتی ہے. لیکن اصل آپ کا پوٹینشل ٹورزم کا ہے. اور ابھی چیف منسٹر صاحب نے مجھے پریزنٹیشن دی سوئٹزرلینڈ کا اور گلگت بلتستان کا موازنہ کیا ہوا ہے. یہ دگنا علاقہ ہے سوئٹزرلینڈ سے، زمین میں یہ دگنا علاقہ ہے، یہ صرف جو گلگت بلتستان ہے. اس کے علاوہ اس علاقے میں جو پہاڑ ہیں، جو خوبصورتی ہے، وہ سوئٹزرلینڈ سے بہت زیادہ ہے. آدھے تو دنیا کے جو بڑے اونچے ترین پہاڑ ہیں، 12 یہ جو سب سے بڑی پیکس ہیں، تقریباً آدھی تو اس علاقے میں، گلگت بلتستان اور یہاں. تو یہاں جو پوٹینشل ہے ٹورزم کا، کسی کو اس ملک میں اندازہ نہیں ہے. میں صرف آپ کو فگر دیتا ہوں. میں نے 2 فگرز دیکھی ہیں کہ سوئٹزرلینڈ ٹورزم سے کتنا پیسہ کماتا ہے. تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کا جو ساری ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، ساری پاکستان کی ایکسپورٹس مشکل سے $25 ارب ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے دور میں اب یہ بڑھ رہی ہیں ایکسپورٹس. سوئٹزرلینڈ صرف ٹورزم سے $60 سے $80 ارب کماتا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ اگر وہ آدھا ہے ہمارا گلگت بلتستان سے، اگر ہم اس کو ڈیولپ کر لیں، تو آپ سوچیں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو تو فائدہ ہوگا یہاں، لیکن ہمارے ملک کا کتنا فائدہ ہوگا، سارے پاکستان کا کتنا فائدہ ہوگا. ہمیں فارن ایکسچینج ملے گا، آپ کو روزگار ملے گا، خوشحالی آئے گی. تو دونوں کے لیے تو یہ جو ہم پیکج لے کے آئے ہیں،
یہ صرف آپ کی بھلا کے لیے، آپ کے لیے بہتری کے لیے نہیں لے کے آئے، یہ سارے پاکستان کے لیے لے کے آئے ہیں، کیونکہ اس کا فائدہ سارے ملک کو ہوگا۔ جب گلگت بلتستان اپنی آپ کو ٹورزم کے لیے تیار کرے گا، صحیح معنی میں ڈیولپمنٹ ہوگی، سارا فائدہ سارے ہمارے ملک کو ہوگا۔ اور میں آج ایک داد دینا چاہتا ہوں، میرے سے بڑے بڑے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں، میں ٹکٹس دینے میں بھی، میں جب دیکھتا ہوں ماضی میں تو میں سمجھتا ہوں میں نے بڑی بڑی غلطیاں کی پارٹی کے ٹکٹس دیتے ہوئے۔ کئی جگہ میں اب سوچتا ہوں کہ اگر مجھے پہلے موقع ہوتا تو میں اس طرح نہیں، اس کو وزیر بنا دیتا، اس کو نہ کرتا، یہ میں سوچتا رہتا ہوں سارا وقت۔ لیکن مجھے جو آج بڑی خوشی ہے کہ اس ایک فیصلہ جو کیا، جو میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا، وہ خالد کو آپ کا وزیر اعلیٰ بنانے کا۔ اس کی وجہ کیا؟ دیکھیں، ایک انسان، ہمارے بدقسمتی سے ہمارے جو لوگ، جو انسان ہمارے پولیٹکس میں آتے ہیں، وہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پولیٹکس میں صرف اور صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے آتے ہیں۔ اور ان کے اندر بھی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے آتے ہیں، لیکن کوئی غیر قانونی چیز کر کے نہیں، بس اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھانے کے لیے۔ حالانکہ اگر میں اقتدار سے اپنی ذات کو فائدہ پہنچاؤں تو اس کو کرپشن کہتے ہیں۔ کرپشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں اپنے اقتدار کو استعمال کروں اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ لیکن ہمارے کیونکہ اتنا بدقسمتی سے پولیٹکس میں اخلاقیات اتنی گر چکی ہیں کہ اس کو کوئی کرپشن نہیں سمجھتا۔ اور اس کے دوسری جو لوگ ہیں وہ ہیں جو یہاں سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں۔ یہ اس ملک کے سب سے بڑے غدار اور سب سے بڑے مجرم ہیں۔ 2 طرح نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک، وہ پیسہ چوری کر لیتے ہیں جو ہمارے ملک میں خرچ ہونا چاہیے۔ دوسرا، جب وہ ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں تو ہمیں دوسرا نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ ڈالر لے کے باہر پہنچاتے ہیں۔ تو جب ڈالر ملک سے باہر جاتا ہے، ہمارے روپے پہ پریشر پڑتا ہے، روپیہ کمزور ہو جاتا ہے، روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، ملک میں غربت آ جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اور ساری دنیا میں اس طرح کے جو پولیٹکس میں آتے ہیں نا، اور نام لیتے ہیں عوام کا اور اقتدار میں آ کے اپنا پیٹ پالنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو ساری دنیا میں برا بھلا سمجھا جاتا ہے، ایسے پولیٹیشنز کو۔ دوسری کیٹیگری، اور اس میں کافی لوگ فٹ ان ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اقتدار سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن وہ کچھ لوگوں کے لیے بھی کام کر دیتے ہیں، لیکن کام وہ کرتے ہیں جس سے ووٹس مل جائیں، لیکن زیادہ تر اس کیٹیگری میں لوگ آ جاتے ہیں۔ اور پھر ایک خاص کیٹیگری ہے، جب اس کیٹیگری میں زیادہ لوگ آ جائیں وہ ملک اوپر آ جاتا ہے۔ وہ ہے جدھر سیاست ایک عبادت بن جاتی ہے۔ وہ سب سے بڑے دنیا کے لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے ہمیں ایک راستہ دکھایا کہ انہوں نے ان کی جو ریاست تھی، جو ان کا اقتدار تھا، وہ صرف اور صرف عوام کی بہتری کے لیے تھا۔ اپنی ذات انہوں نے بالکل بیچ میں سے نکال دی۔ تو جو بھی جیسے پہلے تو بہت ہی غریب تھے، امہ مدینہ کی ریاست میں بڑا برا حال تھا، لیکن جیسے جیسے پیسہ آیا وہ سارا پیسہ انہوں نے لوگوں کے اوپر خرچ کیا، نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے خرچ کیا، کمزوروں کے لیے، معذوروں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے۔ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنا دی، اور اپنے لیے کوئی محل نہیں بنائے، اسی مسجد نبوی میں جس دن پہلے دن مدینہ آئے تھے اسی میں رہے، سادگی میں زندگی گزاری۔ آج تک ہم ان کے لیے جان دینے کے لیے